बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं सदीक जान और मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब, बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है और आजकल आपका ही मौजू जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है, यानी इंटरनेशनल अफेयर्स, जिस पे आप की एक्सपर्टीज़ भी हैं और आप बहुत ज़बरदस्त बात भी करते हैं और आप सारी चीज़ों को देख भी रहे होते हैं। देखें, 3-4 चीज़ें मैं उनको स्टेप बाय स्टेप आपके साथ करूँगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक हुँ, परसेप्शन है, जो माहौल बना हुआ है, वो ये है कि जो भी होना है वो बाहर से होना है, जो भी करना है वो अमेरिका ने करना है, जो भी होना है उधर से डेवलपमेंट होनी है। अगली वीडियो में मैंने आपके साथ साथ जो भी डिस्कस कर रहा था, 6-7 चीज़ें लिखी हैं जो इस वक्त आलमी महाज पे पाकिस्तान के हवाले से हो रही हैं, या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पाकिस्तान पर असरअंदाज हो सकती हैं। लेकिन पहले आते हैं 22 जनवरी को अमेरिका में एक ब्रीफिंग होने जा रही है। 20 को ट्रंप हलफ उठाएंगे, 22 को एक ब्रीफिंग होने जा रही है 26 नवंबर के हवाले से। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पिछले 1 डेढ़ साल में हमने देखा है ऐसी कई ब्रीफिंग्स हुई हैं, कई ऐसी हियरिंग्स हुई हैं, कई करारदादें पास हुई हैं, कई ऐसे लेटर्स लिखे गए हैं, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, हुआ तो कुछ भी नहीं है। तो इससे पीटीआई ने क्यों इतनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं ये 22 वाली हियरिंग के साथ? देखिए मसला सिर्फ़ पीटीआई का नहीं है, सिर्फ़ पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरी दुनिया का मामला है और मेरे ख़्याल में सदीक जान साहब जो इस वक़्त इर्ताश पैदा हुआ है, एक समझेंगे पूरी दुनिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। ये जो 20 जनवरी है, इसके बाद अमेरिका की पूरी दुनिया के हवाले से पॉलिसी तब्दील होने जा रही है, तो इसमें पाकिस्तान कोई ख़ास नहीं है। एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये राय या ये तासुर बनाना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई अमरीकी इलेक्शन हुआ है, अमेरिका में तब्दीली आ रही है, तो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कोई चीज़ तब्दील होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इस वक़्त जो फ़िज़ा बनी हुई है, वो फ़िज़ा प्रैक्टिकली ये है कि पूरी दुनिया के ममालिक अब दम साध के बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि वाशिंगटन से क्या आने वाला है। और इतना अनप्रेडिक्टेबल नेचर का सदर अमरीकी तारीख में या नोन हिस्ट्री में तो कोई भी नहीं रहा कि हुँ, एक शख्स जो है वो इस तरह रिफ्लेक्सेस उसके अजीब-व-गरीब किस्म के हैं, कोई सवाल उससे ब्रीफिंग में करता है तो वहाँ से वो ऐसी पॉलिसी स्टेटमेंट दे देता है जिसके लिए इससे पहले वाली एडमिनिस्ट्रेशंस कई-कई महीनों की अरकरेज़ी के बाद, रत जगहों के बाद, रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद, एम्बेसडर्स के फीडबैक के बाद, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन की पल्स लेने के बाद बिल्कुल। पॉलिसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो हर चीज़ ऑफ द कफ कर रहा है। हुँ, उसे सवाल होता है कनाडा के मुतल्लिक, वो पॉलिसी स्टेटमेंट दे देता है, उससे ग्रीनलैंड के मुतल्लिक, डेनमार्क के मुतल्लिक, मेक्सिको के मुतल्लिक, पनामा के मुतल्लिक, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, मतलब आप ये देखें इस वक़्त ये मसला क्यों हो सकता है हुकूमत के लिए, ज़रा इसको समझ लेते हैं। ये 22 वाली हियरिंग के तनाजुर में आप बात कर रहे हैं? 22 वाली हेयरिंग के तनाजुर में। देखिए, जब यानी कि बात हो रही होती है मुख्तलिफ ममालिक की ना, तो अमेरिका के सबसे करीबी जो दोस्त ममालिक हैं, वो कौन से कंसिडर होते हैं? अंग्रेज़ी बोलने वाले मुल्क, बिल्कुल, फाइव आइज़ अलायंस जिसको बिल्कुल, कहते हैं, जिसमें कनाडा है, जिसमें बर्तानिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें न्यूज़ीलैंड है और अमेरिका है। बिल्कुल, ये 5 मुल्क हैं। उसके बाद अमेरिका के कौन से सबसे करीबी ममालिक हैं? जो यूरोपीय यूनियन के मुल्क हैं, बिल्कुल। जो इस वक़्त नेटो के हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन के। उसके बाद उनका एक अलायंस है ऑकस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, बर्तानिया है और अमेरिका खुद है। एक है उनका जनाब क्वाड, जिसमें जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। ये करीब तरीन ममालिक हैं और जब करीबी दोस्त ममालिक की बात होती है तो उनके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी जाती ओपनली, बिल्कुल, बड़ा गुरेज किया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने करीब तरीन इत्तेहादी ममालिक को, जिनके साथ कितनी लंबी डेकेड्स की, 100-100 साल की हिस्ट्री है रिलेशनशिप की, उनको नहीं बख्श रहा, तो आप ये सोच लें कि पाकिस्तान जो है वो कोई किसी का उनका सगा नहीं है। सबसे बिल्कुल। पहली बात तो ये ज़हन में रखिए। वो अ, जो कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म है जस्टिन ट्रूडो, उसको गवर्नर ट्रूडो कह के बुला रहा है। हुँ, वो कनाडा को 51वीं रियासत के तौर पे डील कर रहा है। वो ग्रीनलैंड को हथियाने की बात कर रहा है और एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच का इतना ओपन तौसीह पसंदी का कि ये मुल्क भी मेरे पास आ जाए, ये भी मैं ले लूँ, ये भी मैं ले लूँ, ये तो हुँ, इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। अब आ जाए पाकिस्तान के तनाजुर में, ये बात तो दुरुस्त है। ब्रीफिंग्स हैं, लेटर्स हैं, करारदाद है हाउस रेज़ोल्यूशन 901 जो 368 लोगों ने जिसके फ़ेवर में वोट दिया था, 400 कुछ का हाउस है, 435 का हाउस। उसमें खिलाफ वोट को 7 या 7 8 7 आए थे। 7 वोट थे। 7-8 खिलाफ वोट आए थे, बाकी एब्सटेंशंस या लोग मौजूद नहीं थे, जिन लोगों ने फ़ेवर में वोट दिया वो आपके सामने है। वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और उसके मुतल्लिक ह्यूमन राइट्स के इलेक्शंस के मुतल्लिक मुताबिक इलेक्शन वो के मुताबिक ह्यूमन उसमें राइट्स। उसमें रिपोर्ट आई थी। उस हाउस रेज़ोल्यूशन वो बाइंडिंग नहीं होती। सही है। लेकिन कोई भी इंतज़ामिया जो बैठी हुई है, स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस,
وہ ساری چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں. ان کے پاس جب اس قسم کی ریزولوشن جاتی ہے تو اب مینڈیٹری نہیں ہے, بائنڈنگ نہیں ہے, لیکن اگر وہ ایڈمنسٹریشن چاہے تو اس کے اوپر عمل درآمد کر دیتی ہے. اب پوری دنیا میں امریکہ جو ہے اس نے اجارہ داری کیسے بنائی ہوئی ہے, کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہے. بالکل پابندیاں, سینکشنز ہیں, ان کے مختلف کمیشنز بنے ہوئے ہیں. ایک ان کا قانون ہے کاٹسا, کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ, کہ ہر وہ ملک جو روس کے ساتھ دفاعی ساز و سامان خریدے گا تو اس, کیونکہ وہ ان کا دشمن ملک ہے روس, اس کو مانیٹری بینیفٹ مل رہا ہے, اس کو پیسہ مل رہا ہے, تو جو ملک اس سے پیسے دے رہا ہے رشیا کو تو اس کے اوپر پابندیاں کاٹسا کی لگا دے گا. پھر ان کا ہے یو ایس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم, USCIRF, وہ مذہبی آزادی کے حوالے سے مختلف ملکوں کی رپورٹس جمع کراتا ہے, اور جو اس میں خاص تشویش والے ممالک ہوتے ہیں ان کو کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کی لسٹ میں ڈال دیتا ہے CPC, اور پھر وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس ملک میں یہ بھی نہیں ہے, اس طرح کی مذہبی آزادی نہیں ہے, یہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں, اقلیتوں کے خلاف یہ اقدامات ہوئے ہیں, تو ان کے اوپر پابندی لگا دیں. جو اس کا سارا اینڈ ہوتا ہے نا گیم کا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ انڈیا کے متعلق گئی ہے کہ CPC میں ڈال دیں. کتنے واقعات ہوتے ہیں انڈیا میں, بالکل وہاں پر جو سیکٹری آف اسٹیٹ ہے وہ ایک رکا لکھتا ہے صدر کے نام کہ یہ ملک ہمارے لیے اسٹریٹجک اعتبار سے اتنا اہم ہے, یہ ہمیں چائنا کے حوالے سے فلاں چیز دے رہا ہے, یہ ہمارے فلاں فورن پالیسی آبجیکٹیوز میں, یا اس کے ساتھ ہماری بزنس اتنی ٹائز ہیں, اتنا کچھ ہے, تو اس وجہ سے اس کو استثناء دے دیا جائے. پریزیڈنشل ویور کہتے ہیں اس کو. صحیح. تو وہ جو امریکی صدر ہے وہ اس کے اوپر پریزیڈنشل ویور دے دیتا ہے, استثناء دے دیتا ہے. اب معاملہ یہاں پر جو کمبینیشن بن رہا ہے وہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے یا ریپبلکن پارٹی ہے, اس میں اکراس دا بورڈ بہت سارے جو US لیجسلیٹرز ہیں, سینیٹرز ہیں, کانگریس مین ہیں, گریگ کسار سے لے کے بریڈ شرمن سے لے کے جم میکارمک سے لے کے آپ دیکھتے جائیں, 62 نے تو خط لکھا تھا, وہ بائی پارٹیزن لیٹر تھا, اس میں ڈیموکریٹک بھی شامل تھے, اس میں ریپبلکنز بھی شامل تھے. پہلے جو بائیڈن انتظامیہ تھی وہ ان تمام معاملات پہ اس نے تو کی تھی آنکھیں بند. آپ کو پاکستان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے, ایک ہے وہاں پر ان کا سفیر یہاں پہ وہ ہے ڈونلڈ بلوم جا رہا ہے, بالکل وہ نئی انتظامیہ آتی ہے, وہ اپنا سفیر لے کر آتی ہے. اس کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں, ہر ریجن کے لیے جو دیکھنے والے لوگ ہیں شفل ہوتے ہیں, نئے لوگ آتے ہیں, نئی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. اب جو سیکٹری آف اسٹیٹ جس نے پاکستان کو ڈیل کرتا تھا وہ تھا ڈونلڈ لو, وہ تبدیل ہو جائے گا, اس کی جگہ ایک نیا بندہ آ جائے گا. پھر اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہوگی کہ مارکو روبیو نے ہی پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک کو دیکھنا ہے, یا جس شخص کو رچرڈ گرینل کو امریکہ کے نئے صدر, آنے والے صدر نے اسپیشل مشنز کا ہاٹ سپاٹس اراؤنڈ دا ورلڈ ان کا انوائے بنایا, اس کو ذمہ داری دینی ہے. بٹ چاہے مارکو روبیو کو دیں, چاہے رچرڈ گرینل کو دیں, چاہے پاکستان کو صرف اور صرف اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیول پر ڈیل کیا جائے, یا پھر یہاں پر امبیسڈر امپورٹنٹ ہو, یہ جتنی بھی سفارشات جاتی ہیں نا, یہ سفارشات جاتی ہیں انتظامیہ کو, اور اس پر عمل درآمد کرنا یا نہ کرنا یہ پھر اس انتظامیہ کا کام ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ میں جو ابھی تک جو آپ کے سامنے چیز سامنے آئی ہے, یعنی PTI والے تو یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جو سوزی وائلز ہیں جو چیف آف سٹاف ہیں, اس کے بعد اسپوکس پرسن سے لے کے رچرڈ گرینل سے لے کے مارکو روبیو تک, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایکسیس ہے. بالکل. لیکن ریاستوں کے معاملات میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی آؤٹ رائٹلی وہ کر دیں گے, لیکن جو ان کا انٹینٹ ہے, وہ جو لاسٹ بریفنگ ہوئی تھی نا کانگریشنل سب کمیٹی کی پاکستان کے حوالے سے, جس میں ڈونلڈ لو آیا تھا یہاں پہ, بڑا اس کو چلی بھی, اس کو ریپروڈیوس بھی کیا گیا, اس کے اوپر رپورٹ بھی کیا گیا. اس میں جو لائن آف کوسچننگ تھی ان تمام کانگریس مین کی جو وہاں پر موجود تھے, اس میں 3-4 چیزیں ہیں جو بہت ہی پریشان کن تھی. وہ انہوں نے یک زبان ہو کر پاکستان کو گراؤنڈ زیرو آف دی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا قرار دیا. بالکل صحیح. انہوں نے CPEC کے حوالے سے بات کی, اور یہ بات باقاعدہ اوپنلی کہی گئی اس کمیٹی کی ہیئرنگ میں کہ ہم IMF کے لیورز کو استعمال کریں ٹو انفلوئنس پاکستان یہ چائنا والے معاملے پہ. صحیح. تو اب اس جب چیز کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اگر گرین لینڈ کا پوزیشن لینے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, اور اس کے لیے اب ملٹری آپشنز کی بات ہونے لگ گئی ہے, وہ رشیا اور چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے, ان کے شپنگ روٹس کو کرٹیل کرنے کے لیے, آرکٹک اوشن اور اٹلانٹک اوشن کے درمیان, اب پتہ ہے دنیا میں واحد ملک رشیا ہے جو نیوکلیئر پاورڈ آئس بریکرز بناتا ہے. صحیح. وہ تو جمع ہوا سمندر ہے,
وہاں تو آپ کے شپ جو ہے وہ نارمل چل ہی نہیں سکتے، تو بالکل اس کے لیے وہ آئس بریکر ہیں، آئس بریکر جو ہے وہ چلتا ہے، وہ اس نے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ وہی راستہ استعمال کرنا چاہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس راستے کے آگے جو ہے وہ بند باندھنا چاہتا ہے صحیح کہ ان کی جو ہے وہ رشیا کا جو سوویت یونین کے وقت کا وارم واٹرز تک، گرم پانیوں تک رسائی کا معاملہ تھا، یہ جو افغانستان میں جنگ چھڑی تھی اور یہ سارا اس کا پریٹیکسٹ یہی تھا نا کہ ان کو گرم پانیوں تک رسائی چاہیے، بالکل اور اب وہ جو ان کی رسائی دوسرے رستے سے تھی، ڈونلڈ ٹرمپ اس کو بھی اسکویز کرنے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، اس کا ٹارگٹ سمپل ہے، رشیا بھی ہے اور چائنا بھی۔ صحیح تو چائنا اور رشیا کے قریب جتنے ممالک ہوں گے جن میں پاکستان شامل ہے جیوگرافیکلی اسپیکنگ، بالکل تو ان کو وہ ٹارگٹ کرے گا، تو اب ان کو تو موقع مل گیا۔ اب یہاں پر ہم اپنی داخلی سیاسی لڑائی میں اس مقام پر چلے گئے ہیں جہاں پر یہ ایک کنفیوژن ہے تھوڑی سی، لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہیئرنگ ہے، یہ صحیح کانگریس کی اپنی ہیئرنگ نہیں ہے، ان کے شیڈیول میں آپ جا کر دیکھیں تو 22 تاریخ کی جو فارن افیئرس کمیٹی ہے اس کی یا اس کی کسی ذیلی کمیٹی کی ایسی کوئی ہیئرنگ نہیں لگی ہوئی۔ یہ بریفنگ ہے جو ایک فورم جو ہے وہ دینے جا رہا ہے اور اس میں کانگریس مین کو انوائٹ کیا جائے گا۔ اب دو چیزیں دیکھنے کی ہوں گی، ایک کہ کون کون سے کانگریس مین اس میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بالکل صحیح اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ آئیں گے وہ ظاہر ہے کہ وہی ہیں جو پاکستان کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ابھی جو ریسنٹلی آئی ہیں، نومبر کے بعد آئی ہیں، وہ صرف ریپبلکن پارٹی کی تو نہیں ہے، ٹرمپ کی پارٹی کی بالکل تو نہیں ہے، وہ تو بائی پارٹیزن ہے، دونوں طرف سے دونوں آ رہی ہیں۔ طرف سے اب ان میں سے کون کون وہاں پر شرکت کے لیے آتا ہے، وہاں پر کیا چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں، اس کی بیسس کے اوپر یہ جو کانگریس مین ہیں کیا کوئی دوبارہ سے خط لکھنے کا منصوبہ بناتے ہیں؟ تھوڑا سا یہاں پہ بتا دیں دیکھنے والوں کو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ ان کے جو نمائندے ہوں گے وہ کانگریس مین جو آئیں گے ان کو بریف کریں گے کہ 26 نومبر کو پاکستان میں کیا ہوا 26 نومبر کو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے اب وہ اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے بریف کر دیا، کانگریس مین جو ہے انہوں نے سن لیا، 15-20 جتنے بھی کانگریس مین آئے ہوئے ہیں ان میں سے آپ کہیں کہ 10 ان کی بات پہ مثال دے رہا ہوں کہ قائل ہو گئے ہیں کہ یار ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ یہاں سے آگے چلیں کہ وہ پھر کیا کریں گے، دیکھیں پھر اس کے کیا بعد وہ کر اس کے سکتے بعد ہیں۔ پاسبلٹیز ہیں نا، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وہ فلور کے اوپر اس کے اوپر کوئی گفتگو کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ دوبارہ سے کوئی قرارداد کا معاملہ ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ ایک دوبارہ سے بائی پارٹیزن خط لکھا جاتا ہے، یا پھر فارن افیئرس کمیٹی کی جو ذیلی کمیٹی ہے جو پاکستان اور ہمارے ریجن کو دیکھتی ہے، وہاں پر ایک ہیئرنگ جو ہے وہ کر لی جاتی ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں آنے والے نئے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ اس کے اوپر بریفنگ دیں، ہمیں یہ پتہ چلا ہے اور ہم اس کے اوپر ذرا بات کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے صرف یہ وہ بتا 2 دیں، مہینے میں ہو، وہ 1.5 مہینے میں ہو، وہ 3 مہینے میں ہو، اور اس وقت تک ایک نئے سفیر آ کے یہاں پر یہ جو جتنی بھی رپورٹس ہیں یہ سارا کچھ وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے، تو وہ اس کی بنیاد کے اوپر ایکشن کوئی ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں اس وقت انٹرنیشنل پریشر کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو 2 ہی چیزیں سیریس ہیں۔ برطانیہ سے آنے والے اسٹیٹمنٹ کو اتنے میٹر نہیں کرتے، آسٹریلیا سے، آئرلینڈ کی اسمبلی وہ میں، میرا اگلا ٹاپک کینیڈا ہے میں۔ یورپی یونین والا، لیکن مجھے صرف یہاں پہ ایک چیز بتا دیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا یہ کہ 22 کو پی ٹی آئی کے وہاں جو نمائندے ہیں جن کو بھی وہ نامزد کریں گے وہ کانگریس مین کو بتائیں گے، پھر اس کے بعد کانگریس مین اگر قائل ہو جاتے ہیں تو وہ آگے اس معاملے کو بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ ماہ پہلے بھی تو ایک ہیئرنگ ہوئی تھی اور اس ہیئرنگ میں تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ ڈونلڈ بلوم جو ہیں وہ جیل میں جا کے عمران خان سے ملے، پھر کیا وہ کچھ بھی نہیں ہوا؟ ہاں تو یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب انتظامیہ بائیڈن کی تھی تو بائیڈن کی انتظامیہ تو اس سارے معاملے پہ، دیکھیں ابھی ریسنٹلی دیکھیں جو سال 2024 ہے اس کو کہا گیا تھا کہ یہ الیکشنز کا سال ہے، اور آپ نے دیکھا بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، امریکہ، برازیل، دنیا بھر میں بہت ساری جگہوں کے اوپر الیکشنز ہوئے اور ان الیکشنز کے نتیجے میں حکومتیں قائم ہوئی۔ 2025 کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومتیں جانے کا سال، جانا شروع ہو گئی نا معاملہ، دیکھیں ٹورڈز دی اینڈ آف 2024 سلسلہ شروع ہو گیا، بنگلہ دیش میں حکومت چلی گئی، ساؤتھ کوریا میں اٹیمپٹ ہو گئی، بشار الاسد کی حکومت چلی گئی، فرانس، جرمنی، برطانیہ میں باتیں چل رہی ہیں، جسٹن ٹروڈو کا استعفیٰ ہو گیا ہے۔ اب جاتی ہوئی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے وکٹر اوربن کے ایک وزیر پہ جو ان کی خفیہ ایجنسیوں اور ان کو بھی دیکھتا ہے اس کے اوپر رشیا کے ساتھ تعلقات کا الزام لگا کے اس پہ سینکشنز لگا دی ہیں۔ اب وکٹر اوربن جو ہے وہ دوست ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ اس کو ٹوین برادر کہتا ہے۔ وکٹر اوربن کو اس نے انوائٹ بھی کیا ہوا اپنی حلف برداری کی تقریب میں، وہ آگے اس کا ریورسل کر دے گا کیا لولا ڈے سلوا برازیل کا اس کی حکومت کو وہ چلنے دے گا، یا وہاں پر دوبارہ سے اب جائر بولسنارو کا آپ ریوائول دیکھیں گے، یہ ایک سوال سامنے ہوگا۔ تو وہ جو سال ہے، یہ جو سال 2025 ہے یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے، اور اس سے پہلے جو بائیڈن انتظامیہ تھی اس کا موقف جو الیکشنز میں دھاندلی، مبینہ دھاندلی، یعنی کہ بنگلہ دیش کی بھی دھاندلی کا بڑا شور مچا کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے،
الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. پاکستان کا بھی بہت مچا, پاکستان کے اوپر اسٹیٹمنٹس بھی ہیں, ایون اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی اسٹیٹمنٹس آئیں. بالکل. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وینیزویلا کا جو الیکشن تھا وہاں پر بھی کہا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے, کہ نکولس میڈورو نے دھاندلی کر کے جعلی طریقے سے الیکشن جیتا ہے. اب جو اس وقت کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس کا ریئیکشن ڈیفرنٹ تھا. پاکستان کے حوالے سے انہوں نے خالی بات کی, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ یہاں تو حکومت عمران خان کی گرائی ہی انہی کے کہنے پہ گئی تھی. تو اس میں انوالومنٹ تھی نا بالکل. ان کی. تو جب ان کی انوالومنٹ تھی تو انہوں نے کیا کرنا تھا, انہوں نے کچھ نہیں تو کرنا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے صرف اپنا جمہوری فیس رکھنے کے لیے اسٹیٹمنٹس ضرور دیں, لیکن زیادہ تر معاملات کو پاکستان کے اندرونی داخلی معاملات, یعنی ہر وہ سوال جو میتھیو ملر سے ہوتا تھا اس کے جواب میں وہ کہتا تھا اٹ از فار دی پاکستانی کورٹس ٹو ڈیسائیڈ, اور کہ یہ اندرونی داخلی جب معاملہ. ملٹری کورٹس پہ اس نے ٹویٹ کیا تو پھر لیکن جب وینیزویلا کا معاملہ آیا, دیکھیں اب ایڈمنسٹریشن کی پریفرنس تھی نا کہ ہم نے وینیزویلا والے معاملے کے اوپر دھاندلی کا الزام ہے, تو اینٹنی بلنکن جو امریکہ کا وزیر خارجہ ہے وہ وہاں کے اپوزیشن لیڈر کو ایڈمنڈو گونزالس کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, نکولس میڈورو کی رجیم جعلی ہے, بات یہاں محدود نہیں ہوتی, اگلے 1 گھنٹے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے وینیزویلا پہ. اب وینیزویلا جو ہے وہ اس کی جو ظاہر ہے کہ ان پابندیوں کو سہنے کی سکت یا ایک ہسٹری ذرا لمبی ہے, اس کے اس طریقے کے مسائل نہیں ہیں. اس کا دنیا میں سب سے زیادہ جو نون ریزروز ہیں کروڈ آئل کے, وہ وینیزویلا میں 3 بلین بیرل 3 ارب بیرل سے زیادہ خام تیل کے نون ریزروز ہیں ان کے, سعودی عرب سے بھی زیادہ. پوری دنیا کا 16% بنتا ہے, یعنی پوری دنیا کے جتنے نون, ان کی پسلی یہ بھار اٹھا دی ہے. تو وہ اٹھا گئے. اب آپ کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ تو گیس ورک ہے نا کہ کس ایکسٹریم پہ جا سکتے ہیں. اگر پاکستان کی موجودہ حکومت شہباز شریف, جو کہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا کہ ان کا معاملات ویسے ہیں. 3 نومبر 2016 ڈونلڈ ٹرمپ پہلی مرتبہ صدر بنا تھا. 30 نومبر 2016 نواز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی, 27 دن بعد, جس کا ایک بڑا فیمس قسم کا اسکرپٹ سامنے آیا تھا, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا, او مسٹر نواز شریف, یو آر اے ونڈرفل گائے آف اے ونڈرفل نیشن اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو وزٹنگ پاکستان وغیرہ وغیرہ. اور مریم نواز نے وہ اسکرپٹ پورا جاری کر دیا تھا میڈیا کو, پھر بڑی ہزیمت بھی اٹھانی پڑی تھی, ہم نے وہ واپس بھی لے لیا تھا. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ آج ہم جب بات کر رہے ہیں, تاریخ جو ہے وہ 10 جنوری شروع ہو چکی ہے اور 10 دن حلف برداری میں رہ گئے ہیں. 5 نومبر کو پتہ چل گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوسری مرتبہ نان کنزیکٹیو سیکنڈ ٹرم کے لیے صدر بن رہے ہیں. ابھی تک شہباز شریف کی تو بات نہیں ہوئی, اور اگر شہباز شریف کی بات ہوتی بھی ہے تو آپ دیکھیں آپٹکس یہ ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ہر ورلڈ لیڈر کے ساتھ جس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہوئی ہے اس میں ساتھ میں ایلون مسک بیٹھا. اب ایلون مسک پاکستان کے حوالے سے کیا بات کر رہا ہے, اور ایک ایسا ملک اس کے وزیر اعظم سے جب بات ہوگی جس کی اپلیکیشن آپ نے بند کی ہوئی ہے پاکستان میں, تو ظاہر ہے کہ مسائل آئیں گے. تو اس وقت دیکھیں بڑا پرخار قسم کا اور پرخطر قسم کا راستہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 22 کو ابھی جب یہ ہیئرنگ ہوگی تو اس کے بعد ہی پھر پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ کتنا سیریس ہونے جا رہا ہے. وہ ہوگا تو صحیح, لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو کوئی بہت بڑا ڈپلومیٹک کو اور آپ چیز پل آف کر لیتے ہیں, جیسے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب کے ذریعے یا فلاں اس طریقے سے ساڈی گل ہو گئی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی انوالومنٹ ہو سکتی. اور لیکن ایک بلیک پاسبلٹی جو ہے وہ حکومت کے لیے یہ بن سکتی ہے, جو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کرنا شروع کیا ہے اس کے اوپر ورلڈ ریئیکشن کینیڈا کا, میکسیکو کا, پناما کا, گرین لینڈ کا, ڈنمارک کا, گرین لینڈ مینس ڈنمارک, کنگڈم آف ڈنمارک کا. اب دیکھیں ڈنمارک 43,000 مربع کلومیٹر کا ملک ہے اگر خالی ڈنمارک, اور گرین لینڈ پوری دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے, 21,66,000 مربع کلومیٹر. اب ڈنمارک 21,66,000 مربع کلومیٹر کا رقبہ اگر سرنڈر کرتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے, نہیں کرے گا نا. بالکل. تو اس کے اوپر دیکھیں اگر تو پوری دنیا سے آوازیں اٹھنے لگ گئی نا اور ایک بہت بڑی ہلچل مچ گئی, پھر تو obviously پاکستان will slide down the priority line. ترجیحات کی فہرست میں پاکستان نیچے چلا جائے گا. پاکستان ان کی پلیٹ میں, یعنی کہ جب آپ کھانا آپ کو سرو ہوتا ہے نا مختلف کورس میں, ایپیٹائزر آتا ہے, سوپ آتا ہے, سیلڈ آتا ہے, پھر مین کورس آتا ہے, پھر آخر میں وہ پاکستان کے پتہ نہیں کس نمبر کے اوپر چلا جائے گا. اگر تو فوری طور پہ کنفرنٹیشن ان تمام سے کھل جاتی ہے, تو واحد وجہ جس میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی معاملہ نہیں پاکستان کا چھڑے گا فوری طور پہ, وہ واحد وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ پورا انٹرنیشنلی ایک اتنا ماحول کریٹ ہو جائے ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی
کہ جس کو سنبھالنے میں پاکستان کا نمبر ہی نہ آئے اور وہ پریورٹی لسٹ میں کہیں پیچھے چلا جائے. ادروائز میرا خیال ہے کہ سچویشن 22 کے بعد نئی انتظامیہ ریئیکٹ کیسے کرے گی، اٹس اینی بڈیز گیس. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ غیر روایتی سیاستدان ہے، اور اس کی جو انتظامیہ کے لوگ آئیں گے انہوں نے یہ دیکھ کے نہیں کہ ویانا کنونشن کیا کہتا ہے اور جنیوا کنونشن کیا کہتا ہے اور اقوام متحدہ کا چارٹر کیا کہتا ہے، انہوں نے دیکھنا ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے. تو یہ اٹ آل ہیز کم ڈاؤن ٹو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے یہ تو اب وہ ایک ایسا بندہ ہے جس کا کوئی تھرمامیٹر لگا کے ٹمپریچر چیک نہیں کر سکتا. اس کا ٹریجیکٹری، اس کی ماضی یہ بتاتا ہے کہ وہ بہت ہی نی جرک قسم کے ان ڈپلومیٹک، غیر سفارتی، غیر روایتی قسم کی چیزیں کر جاتا ہے. اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. آخری مجھے سوال کا جواب دے دیں کہ یہ بریفنگ یعنی اس کو بلوانا پی ٹی آئی کے وہاں جو اوورسیز ہیں جو اس پہ کام کر رہے تھے، ان کی بڑی کامیابی ہے یا یہ روٹین کی بات ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب معاملہ جو ہے نا اس کی ریئلائزیشن انفارچونیٹ ہے. یہ مطلب آپ کو جو چیزیں داخلی طور پہ طے کرنی چاہیے، یہ پنڈورا باکس کہاں کھولتے ہیں پوری دنیا میں. یہ ہم انوکھی قسم کے کام کر رہے ہیں. یہ وہ لڑائی ہے جس کو پاکستان کی سرحدوں کے اندر، جو سیاسی لڑائی ہے، اس کو پاکستان کی سرحدوں کے اندر رہنا چاہیے. جب اس کو انٹرنیشنلائز کیا جاتا ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر وہ فورمز اویلیبل کر دیں، عدالت ہے نا، مطلب زیادتی کیا نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ نہیں ہوتی کسی ملک میں، پھر ایک فورم ہوتا ہے عدالت، اور عدالت کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے. نہیں، پاکستان میں تو تینوں چیزیں اب نہیں ہو سکتی. اگر تو یہ دیکھیں، اس لڑائی کو واپس پاکستان میں لانے کا آسان سا طریقہ ہے. آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ کمیشن بنا دیں. آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ عدالتوں کو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، میرٹ کے اوپر جو، یعنی کہ مطلب تحریک انصاف کی ہر بات تو ٹھیک نہیں ہے نا، ان کی غلط باتیں بھی تو ہوں گی نا، لیکن جہاں پر ان کی بات ٹھیک ہے تو کیا اس کو ایڈریس کرنا نہیں بنتا؟ بالکل. جو موجودہ حکومت ہے جہاں اس کی غلطی ہے، کیا اس کو ایڈریس کرنا نہیں بنتا؟ تو اگر آپ ان فورمز کو آزادانہ چھوڑ کر اس چیز کو کرنے دیں، میرا نہیں خیال کہ یہ پھر لڑائی پاکستان کی سرحدوں سے باہر جائے گی. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو انٹرنیشنلائز، اور ان کے اپنے ان کے انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ شاید پاکستان کو ٹارگٹ، پاکستان کی حکومت کو، ریاست کو، کنٹری اٹ سیلف، اور یہ کسی کے مفاد میں نہیں، نہ یہ تحریک انصاف کے مفاد میں ہے، نہ یہ کسی اور سیاسی جماعت کے، نہ موجودہ حکومت، نہ موجودہ نظام. بالکل ٹھیک ہے. نقوی صاحب، کچھ 6-7 چیزیں ہیں جو انٹرنیشنلی جڑی ہوئی ہیں پاکستان کے ساتھ، وہ کون سی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، اور اس پہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.